वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। हिंद चीन मुज़ाकिरात 14वें कोर कमांडर सतह की मीटिंग में क्या रहा खास। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख खत्ते में तातुल पर फौजी मुज़ाकरात का 14वां दौर बुध के रोज़ 13 घंटे तक जारी रहा। आला सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी फ़ौज के लेह में वाक़े फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद यासीन गुप्ता की क़यादत में हिंदुस्तानी फ़रीक की जानिब से 13 घंटे तवील बातचीत के दौरान हिंदुस्तान ने मुतनाज़ा इलाक़ों में अपनी पोजीशन को मजबूती से वाकिफ़ कराया। सरहद पर टकराव के मामले पर यह बातचीत हकीकी कंट्रोल लाइन LAC के चश्वल मोलदू सेक्टर में चीन के कैंप में हुई। वाज़ेह रहे कि इस बातचीत के बारे में मीडिया को बाज़ाब्ता मालूमात देने से पहले महकमे दिफा, सलामती और खारिजा उमूर के आला हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज पर तबादले ख्याल किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने आर्मी डे से पहले अपनी रिवायती प्रेस ब्रीफिंग में बुध के रोज़ कहा था कि बातचीत के दौरान हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मजबूती से रखा जाएगा। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी चीफ ने दिफाई नुमाइंदों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान कहा, ये ज़रूरी नहीं है कि बातचीत के हर दौर का कोई नतीजा निकले, ज़्यादा ज़रूरी है बातचीत जो जारी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि LAC पर चीन का चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आर्मी चीफ का कहना है कि सरहद पर दोनों तरफ से फोर्सेस का जमा होना अभी कमोबेश बराबरी का बना हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जहाँ तक चीनी फ़ौज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की तरफ से दरपेश चैलेंज का ताल्लुक़ है तो हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जनरल नरवाने ने कहा कि गुज़िश्ता 13 दौर के बातचीत में पेंगोंग झील और कच्छ दीगर ठिकानों पर तनाज़े के हल के लिए नतीजा खेज़ नताइज सामने आए हैं और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस बातचीत के ज़रिए कोई नतीजा निकलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लड़ाई होगी या नहीं, इस बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। लड़ाई आखिरी मुतबादिल होता है, लेकिन ये तय है कि लड़ाई हुई तो जीत हमारी होगी। इस दरमियान चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने एक नए इदारती तबसरे में लिखा है कि अमेरिका दोनों मुमालिक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है। अखबार का मशवरा है कि हिंदुस्तान उसकी बातों में न आए और सरहदी तनाज़े को बाहमी तौर पर ईमानदारी से हल करने की कोशिश करे। इस मामले पर अमेरिकी सदर के मीडिया सेक्रेटरी जैन ने पीर के रोज़ कहा कि चीन इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा बन गया है और वह हिंदुस्तान समेत अपने पड़ोसियों को डरा धमका कर रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले में अपने इत्तेहादियों के साथ है। कश्मीर में सहाफ़ियों को हिरासा करना मामूल बन चुका है। मीर वाइज मीर उमर फ़ारूक की क़यादत वाली अलहदगी पसंद तंजीम कुल जमायती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी सहाफ़ी सज्जाद गुल को गिरफ़्तार करके उन पर मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम आयद करने की मज़म्मत करते हुए कहा, जम्मू व कश्मीर में हुक्मरानों की जानिब से जुल्म व ज़्यादती की पॉलिसियाँ बिला रोक टोक जारी हैं। मीर वाइज उमर फ़ारूक की क़यादत वाली अलहदगी पसंद तंजीम कुल जमायती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चंद दिन पहले ही सहाफ़ी सज्जाद गुल को अपने पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग पर गिरफ़्तार किया गया है और उस पर मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया है।
جبکہ وادی کشمیر میں صحافیوں کو ہراساں کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ علیحدگی پسند تنظیم آل پارٹیز حریت کانفرنس نے حکام سے سجاد گل کو رہا کرنے، گرفتاریوں اور نظر بندیوں کے ذریعے ڈرانے اور دھمکانے کی پالیسیاں بند کرنے پر زور دیا ہے۔ حریت کانفرنس نے جموں میں گجر اور بکر والوں کی حالت زار پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اب انہیں زبردستی 8 دہائیوں پر محیط ان کے رہائشی مکانات کو مسمار کر کے بے گھر کیا جا رہا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ اس حوالے سے انہیں کوئی پیشگی اطلاع بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ شدید موسم سرما کے دوران اور ایک ایسے وقت میں جبکہ وبائی بیماری کورونا وائرس ایک بار پھر تیزی سے پھیل رہی ہے، ان کے سروں سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ علیحدگی پسند تنظیم حریت کانفرنس کا مزید کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں ایک جانب آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے بیرون ریاست کے لوگوں کو یہاں زمین اور جائیداد خریدنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب جموں و کشمیر کے خود اپنے شہریوں اور پشتینی باشندوں کو غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے بے گھر کیا جا رہا ہے، جو حد درجہ افسوسناک اور قابل تشویش ہے۔ یورپ میں توانائی کا بڑھتا بحران۔ یورپ میں توانائی کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ تیل کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، قیمتیں بہت زیادہ، جبکہ صارفین کے بلوں میں قاتل خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ روس کی جانب سے اب ویسے گیس سپلائی جاری نہیں جیسے کہ پہلے کی جاتی تھی۔ اس بحران نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یورپ جو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گیس اور آئل برآمد کرتا ہے، اس موسم سرما میں توانائی کے سنگین بحران سے کیسے بچے گا، اور خاص طور پر اگر سردی میں زیادہ اضافہ ہو گیا یا موسم سرما معمول سے زیادہ طویل ہو گیا۔ تاہم 447 ملین نفوس پر آباد بر اعظم یورپ اس بحران سے نکلنے کے کچھ حل تلاش کر سکتا ہے۔ یورپ میں بجلی کی قیمت 80 یورو فی میگا واٹ ہے، جو کہ سن 2021 کے آغاز میں 19 یورو تھی۔ سن 2020 میں یہ قیمت صرف 4 یورو تھی۔ قیمتوں میں یہ اضافہ صارفین کی جیبوں پر بھاری پڑ رہا ہے، اور سیاست دان بھی پریشان ہیں کہ اس صورتحال کا کیا حل نکالا جائے۔ یورپ کی گیس پائپ لائن ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ یورپ کو اس موسم سرما میں 5 سے 10% زیادہ گیس برآمد کرنا پڑ سکتی ہے۔ زیادہ قیمتوں کی وجہ سے سپلائر یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایشیا گیس پہنچانے والے کچھ بحری جہاز یورپ میں قیمتوں میں اضافے کے بعد ایشیا کے بجائے یورپ کی طرف چل پڑے۔ یہ ڈیل اتنی منافع بخش تھی کہ وہ اپنی ایشیا کے صارفین کو 100% ادائیگیاں واپس کرنے کو بھی تیار تھے۔ مختصر مدت میں یورپی حکومتیں اس بحران میں کمی لانے کے لیے اپنے شہریوں کو نقد رقم کی پیشکش کر رہی ہیں۔ صارفین کو سبسڈی فراہم کرنے میں سویڈن کی مثال تازہ ترین ہے۔ سویڈن نے بجلی کی زیادہ قیمتوں سے سب سے زیادہ متاثرہ گھرانوں کے لیے $661 ملین کی امداد فراہم کی ہے۔ اس مسئلے کا حل توانائی کے قابل تجدید ذرائع میں زیادہ سرمایہ کاری ہے، جیسے ہوا اور شمسی توانائی۔ پھر بھی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ اگلے کئی برسوں میں گیس اور تیل ہی اہم کردار ادا کریں گے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب میں ہنوز کورونا کیسز میں اضافے کا سلسلہ بندھا ہوا ہے۔ وزارت صحت نے آج بدھ کو کورونا کے 5362 مریضوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ 2499 شفا یاب ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔
جبکہ 218 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 5,93,545 ہو گئی ہے۔ شفا یابی حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 5,52,057 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 8,899 ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ شہری و غیر ملکی حفاظتی تدابیر پر سختی سے پابندی کریں، نیز عوام طبی مشوروں اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے 947 پر کال کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت تعلیم نے 22 جنوری 2022 سے تمام تعلیمی اداروں پرائمری تا ثانوی اسکول کے دروازے کھولے جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی آواز میں راحیلہ سلطان کا افسانہ میرے کمرے کی کھڑکی میں اب بھی سرخ پھول کھلتے ہیں۔ سڑکیں سنسان، گلیاں ویران، کھیل کے میدان اجاڑ، بازار بے رونق۔ یہ میرا شہر تو نہیں، وہ شہر جس کی راتیں جاگتی تھیں، رات کے آخری سرے تک منچلوں سے قہوہ خانے آباد رہتے تھے، سمندر کے ساحل رات ڈھلے تک انسانی وجود سے رنگین نظر آتے تھے۔ بازار میں ہجوم خبر دیتا تھا کہ یہ شہر کروڑوں لوگوں سے آباد ہے، جو صبح ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ کسی کو آفس جانے کی جلدی تو کسی کو دکان کھولنے کی۔ صبح بچے گاڑیوں اور اسکول وین میں بھرے، کچھ نیم غنودگی کے عالم میں تو کچھ شور مچاتے اسکول کی جانب رواں تواں۔ تعلیمی درسگاہیں بیش قیمت اساتذہ اور طالب علموں سے منور نظر آتی تھی۔ مزدور پیشہ طبقہ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی رزق کی تلاش میں سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا۔ ہنرمند اپنے ہنر سے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کی تگودو میں لگ جاتے، مشینوں کے پہیے گھومنے لگتے، صنعتیں کاریگروں سے آباد ہو جاتی، سڑکیں گاڑیوں سے بھری، ٹریفک کا شور، ہر ایک کو پہلے نکلنے کی جلدی، اوورٹیک کرنے پر ایک دوسرے کو صلواتیں سناتے لوگ، پیدل نکلنے والوں کا ہجوم، سڑک کنارے کھڑے ریڈیو والوں کی صدائیں۔ ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن وقت کی لگام تھامنے کی کوشش میں تھا۔ زندگی افراتفری کا شکار نظر آتی تھی، ہر کسی کو وقت کی کمی کا رونا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے دور پیسہ کمانے کی دوڑ دھوپ میں تھے کہ اچانک قدرت نے جادو کی چھڑی پھیر دی اور یوں لگا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک اندیکھے وائرس کے خوف نے ہر شخص کو اپنے گھر میں مقید کر دیا۔ یہ شہر اجنبی لگنے لگا ہے، یہ میرا شہر تو نہیں۔ اس کی ویرانی دل ڈبو دیتی ہے۔ جس شہر میں راتیں بھی بولتی تھیں، آج وہاں دن بھی رات کی طرح خاموش ہے۔ اتنا سناٹا کہ خاموشی چیختی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سنسان سڑکوں پر اب کسی کو کسی سے آگے بڑھنے کی جلدی نہیں۔ شہر کی فضائیں مانوس ٹریفک کے شور سے محروم گونگی نظر آتی ہیں۔ گلیاں قدموں کی چاپ کو ترسنے لگی، مشینوں کے پہیے رک گئے، اب صنعتیں دھواں اور زہر نہیں اگلتی۔ کھیل کے میدان بچوں اور نوجوانوں کے بنا اجاڑ ہو گئے۔ لوگ ایک دوسرے سے کتراتے، اس انجانے خوف میں مبتلا کہ کہیں میرے ساتھ چلنے والا کسی جان لیوا وائرس کا شکار تو نہیں۔ بازار بے رونق ہو گئے، اب معیار زندگی کو اونچا کرنے کی اڑان تھم گئی۔ لوگ سوچنے لگے ایک دوسرے کے بارے میں، ان سب کی یاد آنے لگی جن کو مصروف زندگی میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وقت کے گھوڑے کو لگام ڈل گئی ہے۔ جو وقت کی تنگی برشاکی تھے، اب فراغت میں وقت نہ گزرنے پر شکوہ گناہ ہے۔ زندگی جو صرف پیسہ کمانے تک محدود تھی، اب اپنے مقصد پر سوال اٹھانے لگی ہے۔ کتابوں کی گرد جھڑنے لگی، دور بسے لوگوں کے فون نمبرز ڈائل ہونے لگے، جا نماز بچھنے اور تسبیح کے دانے انگلیوں کے گرد گھومنے لگے۔ دلوں کے فاصلے اب سماجی دوریوں میں ڈھل گئے۔ پڑوس کے انکل جو ہمیشہ گلی میں بچوں کے کرکٹ کھیلنے پر شور و غل سے نالا نظر آتے تھے، کل اپنی بالکنی میں کھڑے اس شور کو یاد کر رہے تھے۔
اب میں ان بچوں کو کرکٹ کھیلنے سے کبھی نہیں روکوں گا. وہ شور مجھے زندگی کا پتہ دیتا تھا. اب تو لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف موت کا سکوت ہے. اللہ جلد ہر میدان کو آباد کرے. شاید ہم سب کم و بیش کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں. اب فضاؤں میں صرف موسم کے رنگ نظر آتے ہیں. پرندوں کی اڑان اور چہکار کا شور سنائی دیتا ہے. انہوں نے بھی انسانوں اور مشینوں کے بند ہونے پر اپنی پرواز نیچے کر لی. میرے ٹیرس پر رنگا رنگ پرندے رزق کی تلاش میں آنے لگے. اگرچہ دل اداس ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ آگے کیا ہوگا؟ یہ خوف دل میں پکل مارے بیٹھا ہے. روز و شب طویل سے طویل ہوتے جا رہے ہیں. خود سے زیادہ اپنے گھر والوں کی فکر کھائے جا رہی ہے. مایوسی اور امید ایک دوسرے سے جنگ آزما ہے. روز بروز انسان نفسیاتی و جذباتی الجھنوں میں مبتلا ہو رہا ہے. مگر یقین ہے کہ ہر رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. صبح دوبارہ ضرور روشن ہوگی. راتیں ویسی ہی جگمگائیں گی. موسم دوبارہ مسکرائیں گے. بہار پھر آئے گی. شہر کی رونق بحال ہوگی. گلیاں انسانی قدموں سے پھر آباد ہوں گی. کیونکہ میرے کمرے کی کھڑکی میں اب بھی سرخ پھول کھلتے ہیں. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.